अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम मरसिया पे बात करेंगे कि जो मरसिया निगारी है वो कैसे लिखी जाती है और उसके लिए क्या जुज़ होते हैं, क्या अज्ज़ाई तरकीबी है इसके लिए, और इसके मुतलिक हम मुफस्सल और मुदल्लल जानने की कोशिश करेंगे। तो मरसिया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और रसा से निकला है, जिसके माने हैं किसी की मौत पे रोना। तो मरसिया रसा से निकला है और इसका माना जो होता है वो होता है कि जब कोई मर जाता है और उसके बाद जब हम रोते हैं तो रोते रोते हम उसकी जो है याद जो है वो ताज़ा कर लेते हैं। तो उसको हम मरसिया कहते हैं, यानी कि किसी की मौत पे रोना। तो अरबी में सिन्फ़ मरसिया के माने मुतइन हुए किसी की मौत पर गम का इजहार और मरने वाले के अवसाफ का बयान। तो अरबी में हम ये जो मरसिया है ये मुतइन है, यानी कि ये जब कोई मर जाता है तो फिर हम अपने गम का इजहार करते हैं और मरने वाले के जो अवसाफ होते हैं वो बयान करते हैं, उसको हम मरसिया कहते हैं। लेकिन ये माने शख्सी मरसिया तक महदूद है। हाँ, तो ये जो मरसिया का जो ये किस्म है ये शख्सी मरसिया कहलाता है, यानी जब हम किसी के अवसाफ उसके मरने के बाद और गम की सूरत में बयान करेंगे तो उसको हम शख्सी मरसिया कहते हैं। तो मरसिया की दो तारीफ़ें हैं, एक ख़ास और एक आम। मरसिया जो है इसकी दो तारीफ़ें की गई है, दो तरीक़ों से इसको कहा गया है। एक कहते हैं कि एक जो मरसिया है वो ख़ास मरसिया होता है और एक आम मरसिया होता है। मरसिया ख़ास जो है, मरसिया ख़ास तारीफ़ में वो मरसिए आते हैं जो वाक़ा करबला, शुहदाए करबला की तारीफ़ में लिखे जाते हैं। तो जो मरसिया ख़ास हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शुहदाए करबला यानी हज़रत इमाम हुसैन और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनके मुतल्लिक़ ही लिखे जाते हैं, जब वो करबला में शहीद हुए। और उनके बाद जो हम गम का इजहार करते हैं, उनके अवसाफ बयान करते हैं, उनके तो उन ऐसे जो है गम का इजहार करना या जो उनके अवसाफ है उनके शहीद होने के बाद उनको जो है बयान करना, वो वाक़ा बयान करना रोते हुए, तो उस चीज़ को हम मरसिया ख़ास कहते हैं। तो अगर मरसिए में शुहदाए करबला के अलावा किसी और शख्स बुज़ुर्ग की तारीफ़ की जाए तो ये मरसिया की आम तारीफ़ हो गई। अब अगर हम मरसिया जो है ये ख़ास मरसिया है जब हम शुहदाए करबला के मुतलिक जो है इजहार गम करते हैं, उनके अवसाफ बयान करते हैं, तो ख़ास मरसिया कहलाता है। और इसी तरह अगर हम शुहदाए करबला के बगैर किसी और कोई और अगर बुज़ुर्ग जो मर जाएगा, जो इस दुनिया से रुखसत होगा, या कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत होगा, तो उसकी तारीफ़ अगर हम करेंगे तो उसको हम मरसिया आम कहते हैं। यानी उसके बाद, उसके मरने के बाद उसकी तारीफ़ हम बयान करेंगे। गम जो है, गम रंजो गम का हम इजहार करेंगे और रंजो गम की सूरत में हम उसकी तारीफ़ें करेंगे तो एक आम शख्स की, तो उसको हम मरसिया आम कहते हैं। तो मरसिया का ताल्लुक़ जज्बात के साथ है। मरसिया की सिन्फ़ इंसानी नफ्सियात के बहुत करीब है। जब आप देखोगे तो मरसिया जो है ये एक जज्बाती सिन्फ़ है, क्योंकि जब इंसान कोई भी मरसिया निगार जब वो मरसिया लिखता है तो वो जज्बात में आकर लिखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और ये पूरा माजरा जो होता है जैसे करबला का है तो वो उसके जहन में होता है, जैसे उसके आंखों के सामने होता है। और जब कभी भी कोई मरसिया लिखता है तो मरसिया जब हम पढ़ते हैं वो सारी जो पूरी कैफियत और हालत वहाँ पे होती है वो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने होती है और हम रंज व गम में तब मरसिया पढ़ने के बाद मुब्तला होते हैं। तो ये एक नफ्सियाती और जज्बाती सिनफ है, इसी लिहाज से ये एक नफ्सियाती और जज्बाती सिनफ है। तो मरसिए का बड़ा कमाल ये है कि इसमें बैक वक्त तमाम शायरी असनाफ समा गई हैं, मसलन मसनवी, कसीदा वगैरह। यानी मरसिया जो है इसमें मसनवी भी आती है, कसीदा, ये सब इसमें जो है तमाम जो ये जो सिनफ इसनाफ है, शायरी इसनाफ है, ये इसी में समा गए
ہیں। تو مرثیے میں 6 مصروں کے بند ہوتے ہیں۔ تو مرثیہ جو ہوتا ہے اس میں 6 مصروں کے بند ہوتے ہیں۔ تو 4 مصرے ایک قافیہ و ردیف، 4 مصرے ایک قافیہ و ردیف میں اور باقی 2 جدا قافیہ میں، یعنی 4 مصرے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور باقی جو 2 مصرے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جدا قافیہ میں، یعنی ان کے قافیہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ 4 مصرے ایک ہی قافیہ کے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو 2 جدا باقی جو جدا 2 مصرے ہوتے ہیں ان میں جو قافیہ ہوتا ہے وہ جدا گانا ہوتا ہے، وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مرثیے میں واقع کربلا، شہدائے کربلا کے کمالات اور دینی بزرگوں کی تعریفوں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی موت پر آہوزاری اور رونے دھونے کے موضوعات ملتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مرثیہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے متعلق مرثیے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف، ان کے شہید ہونے کے بعد بیان کرنا، عزیز جو ہوتے ہیں ان کے یعنی رشتہ دار اور ان کی موت پر آہوزاری کرنا، تو یہ سب مرثیے کے موضوع ہوتے ہیں۔ مرثیے کے جو اجزائی ترکیبی ہوتے ہیں جن سے مرثیہ بنتا ہے، کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے ایک مرثیہ بنانے کے لیے، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلا جو ہوتا ہے اس کو ہم چہرہ کہتے ہیں۔ تو چہرہ کیا ہے؟ وہ مرثیے کی تمہید کو چہرہ کہتے ہیں۔ تمہید کا مطلب ہے انٹروڈکشن۔ جب ہم پہلے مرثیہ لکھتے ہیں تو ہم مرثیے میں کیا کرتے ہیں کہ ہم براہ راست جو ہے مرثیہ پر نہیں آتے ہیں، جو ہے غم و رنج کا اظہار براہ راست نہیں کرتے ہیں، پہلے ہم سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو پہلے تمہید ہوتا ہے یعنی یہ تھوڑا اس سچویشن سے ہٹ کے ہوتا ہے، اس میں ڈائریکٹلی انسان جو ہے مرثیے پہ نہیں آتا ہے، تو پہلے وہ دیکھتا ہے کہ حالات کیسے ہیں اور وہ دوسری چیزوں کو پہلے بیان کرتا ہے، تو اس کو ہم تمہید کہتے ہیں۔ اس میں شاعر مختلف مضامین نظم کرتا ہے جن کا مرثیہ کے اصل موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جیسے صبح کا منظر، رات کا سما، گرمی کی شدت۔ یعنی مرثیے کی تمہید میں پہلے یہ جو مرثیہ نگار ہوتا ہے یہ پہلے کیا لکھتا ہے کہ یہ مرثیہ لکھنے سے پہلے کسی موضوع کو چن لیتا ہے، جیسے یہ ایک سچویشن کریٹ کرتا ہے، یعنی یہ سب سے پہلے لکھتا ہے کہ صبح کا منظر کیسا تھا، یعنی جب صبح تھی تو کیسے تھی، بادل تھے، بارش ہو رہی تھی، کیفیت کیسی تھی، لوگوں نے کھانا کھایا تھا، صبح کچھ ملا یا نہ ملا، تو یہ صبح کا منظر جو ہوتا ہے بیان کرتا ہے۔ یا ایسے ہی رات کا سما، یعنی رات میں لوگ سوئے کہ نہیں سوئے، کون سی پریشانیوں کا سامنا ان کو رات کو کرنا پڑا، تو یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، اور اس کو ہم تمہیدیہ کہتے ہیں، تمہید کہتے ہیں۔ اسی کو ہم چہرہ بھی کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں صبح کا منظر کیسا تھا، رات کا سما کیسا تھا، اور گرمی کی شدت کتنی تھی، یعنی اب اگر ان کو جنگ کرنے کے لیے جانا ہے تو ٹیمپریچر کتنا ہے، 40 ڈگری ہے، 45 ڈگری ہے، 30 ڈگری ہے، یا بہت شدت کی سردی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا تو براہ راست مرثیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہوتا ہے کہ یہ زیادہ اس کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے اسی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس چیز کا نام ہے تمہید۔ تو تمہید میں کیا ہوتا ہے کہ سچویشن کریٹ کی جاتی ہے کہ جیسے صبح کا منظر کیسا تھا، رات کیسے گزاری انہوں نے، یا گرمی کی شدت کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے یہ ہے سراپا۔ اس میں مرثیہ کے ہیرو کے قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو مرثیہ میں اہم جز ہوتا ہے اس کو ہم سراپا کہتے ہیں۔ سراپا میں کیا ہوتا ہے کہ مرثیہ کے ہیرو کے قد و قامت، یعنی ہیرو کیسا ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہے، اور اس کے دیگر اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کتنے نرم دل تھے، وہ کتنے خوبصورت تھے، وہ کتنے بہادر تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ تعریف میں، ہیرو کی تعریف میں جو ہے ہیرو کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، ہیرو کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، شخصیت کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا نام پڑ جاتا ہے سراپا۔ تو سراپا میں ہم ہیرو کی پرسنالٹی کو جو ہے اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ تو تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہے رخصت۔ اس
حصے میں ہیرو کو میدانی جنگ میں جانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لیتے ہوئے اور عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں جاتے ہیں تو وہ کس کس سے رخصت لیتے ہیں، کیسا سما ہوتا ہے تب، یا ان سے کون کون رخصت لیتا ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ سما اس کو ہم رخصت کہتے ہیں۔ یعنی اب جنگ کے میدان، اب جنگ کی تیاری ہونی ہے تو اب ہیرو جو ہے اس کو اب رخصت سبھی لوگ دے دیتے ہیں کہ آپ جائیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آمد۔ آمد میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہیرو گھوڑے پر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا ہے۔ گھوڑے کی وفاداری، بہادری مبالغہ آمیز اسلوب میں بیان کی جاتی ہے۔ تو اب آمد ہوتی ہے، آمد میں کیا ہوتا ہے کہ آمد میں ایک جو ہیرو ہوتا ہے وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھوڑے کو لے کر میدانی جنگ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس آمد میں گھوڑے کی وفاداری کو بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی شخص جس کو جنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے نے اس کا انتظار کیا، گھوڑے نے ایسے یعنی بہادری کے کارنامے اور اس سے مبالغہ آمیز چیزوں میں یعنی دوسری چیزوں سے بھی اس کو جو ہے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ گھوڑے کی وفاداری کیسی ہے، یعنی یہ انسان جو اس گھوڑے پہ بیٹھا ہے یہ میدانی جنگ میں کس حالت میں گیا، کتنی شان و شوکت کے ساتھ گیا، تو اس کو ہم آمد کہتے ہیں۔ تو ایک اور چیز جو پانچویں ہے اس کو ہم کہتے ہیں رجز۔ تو رجز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہیرو ہے اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کرتا ہے اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کو بیان کرتا ہے۔ تو جو رجز ہوتا ہے، رجز میں ایک ہیرو جو ہوتا ہے جس کو جنگ کے لیے جانا ہوتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے کہ یہ ہیرو جو ہے اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے، یعنی کہ میں کس خاندان سے ہوں، اور اپنے بزرگوں کے کارناموں کو دہراتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے، میرے جو جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مانو کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی بہادر مانے جاتے تھے ان کے کارناموں کو دہرایا، تو ان کارناموں کو دہرانے کا نام رجز کہلاتا ہے۔ تو ہیرو اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں، اپنے بزرگوں کے کارناموں کو بیان کرتا ہے اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا ہے کہ میں بھی بہادر ہوں، میں کوئی کمزور انسان یا کوئی بزدل نہیں ہوں، میں بھی جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس میں اپنے خاندان کی جو ہے تعریف، اپنے بزرگوں کے کارنامے ان کو دہرایا جاتا ہے، تو اس چیز کا نام رجز پڑ گیا۔ تو پھر ہے اس مرثیے میں جو اہم ایک اور جز ہے جو ہے جنگ۔ سیدھی جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ جو جنگ ہے اس میں اب بنیادی طور سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کی جو کیفیت ہے، کس حساب سے یہ جنگ ہو رہی ہے، کتنی شدت سے جنگ ہو رہی ہے، کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور یہ جو ماجرا ہوتا ہے جو شاعر اس کی عکاسی اپنے مرثیے میں کرتا ہے، تو اس حصے کو ہم یا اس جز کو ہم جنگ کہتے ہیں۔ تو اب ساتواں جو جز اس میں ہے وہ یہ ہے شہادت۔ اس میں ہیرو کے شہید ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ اب اس میں ہیرو شہید ہوتا ہے، یعنی جس کے متعلق یہ مرثیہ لکھا گیا وہ ہیرو ہے، اور یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر ہم یہ مرثیہ جو ہے، یہ ہم جو مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرثیے کے ہیرو ہیں۔ تو اس میں اب ہیرو کے شہید ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ اب اس مرثیے میں ہیرو شہید ہوتا ہے، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو پھر کیا ہے، آخری حصہ جو اس کا ہے یا آخری جز جو اس کا ہے وہ ہے بیان۔ تو بیان میں کیا ہوتا ہے، اس آخری حصے میں شہید کی خوبیاں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ اب شہید جو ہو چکے ہیں تو ان کے اوصاف اور ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو کافی اثر انداز طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ماتم اور آہوزاری کا بیان ہوتا ہے،
یعنی اب یہ جو مرثیہ نگار ہوتا ہے یہ ماتم کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، غم ویولا کا بیان کرتا ہے، تو یہ مرثیہ کا آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ شہید ہونے کے بعد، ہیرو کے شہید ہونے کے بعد اب ہم غم کا اظہار کرتے ہیں، اور غم کے ذریعے وہ اوصاف اور اس شہید کے اوصاف اور جو ماتم ہے، ماتم کا ہم اظہار کرتے ہیں، تو اس حصے کا نام بائن پڑ گیا۔ تو اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ جو ہمارا مرثیہ ہے جس کا نام ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی مانگنا، تو یہ مرثیہ کا عنوان ہے، تو وہ ہم کل پڑھیں گے جو مرزا سلامت علی دبیر نے لکھا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، شاداب رہے، اللہ حافظ۔